गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद परी हाजी। साल 2023 का आगाज हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत उसी डगर पर चल रही है जिस डगर पर 2022 में चलती रही है। कोई खास तब्दीली नहीं आई। मुल्क की कमजोर माशी सूरत हाल जूं की तूं है। सियासी मैदान में तहरीक इंसाफ बार बार हिकमत अमली में तब्दीली के बावजूद कबल वक्त इलेक्शन की तारीख लेने में फिलहाल नाकाम नजर आ रही है। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 2022 में 2 लॉन्ग मार्च किए, पूरी कोशिश की, लेकिन इलेक्शन की तारीख लेने में बहरहाल वो नाकाम रहे। इमरान खान ने चंद दिन कबल असेंबलीज की तहलील का कार्ड भी खेल डाला, लेकिन पंजाब में जारी सियासी दावपेच ने ताहाल इस ऐलान पर अमल दरामद भी रोक रखा है। पंजाब असेंबली का इजलास 9 जनवरी को दिन 2 बजे तलब कर लिया गया है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे। आज पंजाब में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास होना था, लेकिन चंद नागजीर वजूहात की बुनियाद पर इस इजलास को 8 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। इतलात ये है कि पंजाब में चंद अरकान असेंबली ने वज़ीर आला को एतमाद का वोट देने से इनकार कर दिया है। पब्लिकली भी हमने ये बयानात सुने हैं। इसकी वजह से हुकूमती इत्तेहाद को 186 अरकान की हमायत में लग रहा है कि दुश्वारी होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान ने आज कहा कि कानूनी पेचीदगियां दूर करके असेंबली हम तोड़ देंगे। जरा देखिए, खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, ना हमारी कोई नीयत है, ना हमारे कोई एमपीएस की नीयत है। इंशाल्लाह असेंबली बिल्कुल टूटेंगी, बट जो कानूनी लीगल बीच में प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने के बाद टूटेंगी। हमारे नंबर इंशाल्लाह पूरे हैं एमपीएस के, और कोई छुपाना चाहे भी तो नहीं छुपेंगे, इंशाल्लाह पहुंचेंगे। तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के माबैन नए साल के आगाज में ताल्लुकात बेहतर होने की तवक्को की जा रही है। आज मुतनाज़ा ट्वीट्स करने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम स्वाति की जमानत जरूर मंजूर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम स्वाति को 2 लाख के मशलकों के एवज रहा करने का हुक्म जारी किया, लेकिन दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान नए इंकशाफात कर रहे हैं। नए साल में भी वो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर तनकीद का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उन्होंने हमारे चैनल GNN को एक इंटरव्यू दिया और आरिफ हमीद भट्टी से बात करते हुए जो बातें की हैं वो हम आपको दिखाते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को लॉबिंग के लिए अमेरिका में हायर किया। डोनाल्ड डू को पाकिस्तान से सबक पढ़ाया गया। हुसैन हक्कानी मेरे खिलाफ कैंपेन और जनरल बाजवा की तशहीर करते रहे। जनरल बाजवा ने आखिरी मुलाकात में कहा कि आप प्ले बॉय हैं, जिस पर मैंने जवाब दिया कि हाँ, मैं प्ले बॉय रहा हूँ। फिर आपने ये भी सुना कि अली उन्होंने कहा था कि जावेद बाजवा कमर पर मेरे छुरा मार रहे थे, लेकिन अपेरेंटली मेरे साथ हमदर्दी कर रहे थे। कुछ और बातें उन्होंने आज जो इंटरव्यू में की हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि आखिरी मुलाकात में बाकायदा धमकियां दी गई और ये कहा गया कि आपकी ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा और दीगर मामलों में जो बात की, लेकिन जनरल बाजवा के बारे में जो उनकी तनकीद है वो लग नहीं रहा कि किसी भी तरीके से रुकने वाली है। ये भी कहा खान साहब ने, मुझे हुकूमत के खात्मे के इशारे मिलना शुरू हो गए थे, लेकिन मैं जनरल बाजवा पर एतबार करता रहा। असद उमर साहब सीनियर लीडर है PTI के, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड असद उमर साहब, आप मीटिंग्स में भी शामिल रहे हैं, बहुत सारी बातें बताते भी रहे हैं। अब खान साहब जो और बात बता रहे हैं, खासतौर पर हुसैन हक्कानी साहब के फैक्टर की, इससे क्या नई शवाहिद मिल रहे हैं, नई बात है, या आप लोगों को पूरा शुरू से ये अंदाजा था कि हुआ क्या है? नहीं, ये तो अभी रिसेंटली इन्फॉर्मेशन आई है ना, वो जो डिस्क्लोज हुई और फिर वो सोशल मीडिया के ऊपर आई, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो था और किस तरीके से उससे पेमेंट्स जो हैं वो हुसैन हक्कानी को गई। तो ये तो रीसेंट डेवलपमेंट है, पिछले मेरे ख्याल में 2-3 हफ्ते पहले जो है ये इन्फॉर्मेशन सामने आई है। मगर जो फर्म की लॉबिंग के लिए हायर की गई वो तो PTI ने हायर की थी। जी, PTI की हुकूमत के वक्त में ही हुआ था, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। यही तो वो कह रहे हैं कि वो हो तो गया था PTI की हुकूमत के वक्त के अंदर, और जाहिर है उसके अंदर सरकारी जो लोग हैं वो भी शामिल हैं उसकी प्रोसेसिंग के अंदर, लेकिन वो बैकएंड के ऊपर इस्तेमाल किस लिए हो रहा था उसके इंकशाफात अभी आए हैं सामने। हमने तो नहीं किए, लेकिन वो सारी तफसील अब सामने आ गई है। सो इफ्तिखार दुरानी साहब के दस्तखत हैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर? जी, इफ्तिखार दुरानी साहब के दस्तखत थे। हम ये नहीं उम्मीद करेंगे कि इफ्तिखार दुरानी साहब रिस्पॉन्सिबल होंगे इस कॉन्ट्रैक्ट के, जिससे भी बातचीत हुई, जहां भी पैसे गए, जब वो साइन करे हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है?
نہیں، وہ آپ افتخار درانی کو کسی دن بلا لیں اپنے پروگرام پہ، تو وہ ایم شور آپ کو بڑی تفصیل سے ساری بات بتا سکتے ہیں. بالکل سگنیٹری ہے، لیکن وہ کانٹریکٹ کی انیبلنگ کے لیے جو دستخط کیے گئے وہ ایک الگ چیز ہے، اور اس کے بعد اس کانٹریکٹ کو استعمال کس چیز کے لیے گیا اس کی تفصیلات جو ہیں وہ اب سامنے آ رہی ہیں. اور کس طریقے سے آئی ہیں یہ جو پیپرز سامنے آئے ہیں، یا انٹرنیٹ تھریڈ سے، کہاں سے؟ جی یہ پیپرز ابھی آپ کے سامنے، آپ کے پاس بھی وہی ذرائع ہیں جو ہمارے پاس اتنی معصومیت سے سوال پوچھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر آئے، وہ پیپرز آئے، ان کی کوئی کنٹرڈکشن نہیں آئی، وہ تمام باتیں جو ہے وہ ویریفائی ہوئی ہیں، اور اسی کے اندر یہ تفصیلات آئی ہیں. مجھے تو کم سے کم پہلے نہیں پتا تھا. آپ کو پتا تھا پہلے سے کہ یہ حسین حقانی کو اس سے پیمنٹس ہو رہی تھی؟ میرے علم میں تو نہیں تھا، اور یہ عمران خان صاحب کے بھی علم میں نہیں تھا. تو ظاہر ہے کچھ چھپا کے کام کیا گیا، اور لیکن اب وہ انفارمیشن آ گئی ہیں، وہ ڈاکیومنٹس ہیں، پوری موجود ہیں، پوری ٹریل موجود ہے، اور کوئی اس کی کنٹرڈکشن نہیں ہے. یہ تو کیونکہ یہاں تک تو اگر ان پیپرز کو ریفر کریں، اگرچہ وہ سوشل میڈیا پر ہیں، لیکن اگر ان کو ریفر کریں، ان سے یہ نظر آتا ہے کہ فرم کو ہائر کیا گیا یا پیسے کہیں گئے. لیکن یہ تو نہیں ثابت ہوتا کہ یہ خان صاحب کے خلاف کام ہوا. نہیں، وہ تو آپ دیکھیں نا، اس کے اندر یہ تو کنفرم ہوتا ہے کہ پیمنٹ کس کو ہوئی، اور اس پیریڈ کے اندر جس دورانیے کے اندر وہ پیمنٹس ہو رہی ہیں، جو حسین حقانی کی سوشل میڈیا فیڈ ہے وہ آپ دیکھیں، وہ ٹویٹر پہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ جو مضامین لکھ رہے ہیں اس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو تمام باتیں جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف ہو رہی ہیں، اور اس کے اندر کچھ کے اندر جو ہے وہ جنرل باجوہ کی تعریف ہو رہی ہے، اور عمران خان کے خلاف بات ہو رہی ہے. یہ تو فیکٹ کا حصہ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس پیریڈ کے اندر بچپن سے خان صاحب کے خلاف بات کریں، مطلب ہمیشہ سے، وہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پیسے لے کے انہوں نے خلاف بات کرنا شروع کیا ہے. اچھا، یہ پہلی بات تو یہ درست نہیں ہے کہ وہ بچپن سے کوئی بھی بات کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے حسین حقانی جو ہے، حسین حقانی ایک زمانے میں بہت پرو آرمی ہوا کرتے تھے، کلوز بھی تھے، پھر وہ آرمی کے سخت خلاف ہو گئے، وہ جب بے نظیر کے ساتھ چلے گئے، پھر اس کے بعد یہ اب تو ان کے سٹانس کے اندر تبدیلی آئی ہے. تو خیر سب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایسی کوئی اینٹی ملٹری وہ رہے ہیں، ملٹری کے کرٹک رہے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ہمیشہ سے نہیں رہے، ہمیشہ سے نہیں رہے، نہیں ہمیشہ سے نہیں رہے، ہمیشہ سے نہیں رہے. بھائی تو میں بتا رہا ہوں، شروع میں نہیں تھے، پھر ہو گئے. تو وہ ہوتا ہے لوگوں کی زندگی کے اندر، اپنا اوپینین چینج کرتا ہے، تو میں اس کے کوئی خاص بات نہیں ہے اس کے اندر. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پیمنٹ ان کو ہو رہی ہے اور وہ عمران خان کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو یہ پیمنٹ عمران خان اس لیے تو نہیں ان کو کر رہے ہوں گے، یا حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ تو نہیں پیمنٹ کر رہی ہوگی کہ چلیں آپ جو ہے کچھ ٹویٹس کریں عمران خان کے خلاف اور آرٹیکل لکھیں عمران خان کے خلاف. تو یہ تحریک انصاف کی حکومت تو نہیں کروا رہی ہوگی نا یہ. سو کون کروا رہا تھا؟ کون کروا رہا تھا؟ آپ کو اب بھی سر آپ بتائیں نا، آج جس معصومیت سے آپ سوال پوچھ رہے ہیں بھائی، پوری تفصیل سے پوری آئی نو، لیکن آپ وہی سوال جو ہے تیسری دفعہ اسی اینگل سے پوچھ رہے ہیں. دیکھیں بڑی تفصیل سے ایکسپلین کر دیا گیا. عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بات کی، پیمنٹس ہوئیں، پیمنٹس کے وقت پرو جنرل باجوہ ان کا سٹینس شفٹ ہوا. جو آرمی کے اتنا سخت خلاف لکھتے تھے انہوں نے تعریف کرنی شروع کی. انہوں نے عمران خان کے خلاف جو تنقید پہلے بھی بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں، پہلے بھی کرتے تھے، وہ پوری شدت سے تنقید جاری رہی. کون پاکستان کے سسٹم کے اندر اس کو یوز کر سکتا تھا، کس کے پاس حکومتی ایجنسیز کے اندر رسائی حاصل ہے کہ جو کر سکتے تھے، وہ آبویس نہیں ہے. یا آپ کے خیال میں کوئی ہو سکتا ہے کہ فریہ ادریس نے شاید یہ انفلوئنس کر دیا ہو؟ اب جو ایک اور جو ایڈیشن ہوا ہے سارے معاملے میں، انہوں نے کہا کہ آخری اب ملاقات میں آڈیوز ویڈیوز کی باقاعدہ دھمکی دی ہے، اور جنرل باجوہ نے کہا کہ ہمارے پاس آپ کی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں، اور مجھے پلے بوائے کا تانا بھی دیا. یہ پہلی دفعہ ہوا تھا یا آپ لوگ کی جب میٹنگز ہو رہی تھی وہاں بھی کوئی اس قسم کی ڈسکشن ہوئی تھی؟ نہیں، یہ پلے والی بات تو جب اس میٹنگ سے آئے تھے تو اگلے دن خان صاحب نے ہمیں بتایا، کہتے وہ مجھے بول رہا ہے، تو کہتے میں نے اس کو بولا تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ میں ہوتا تھا، اس میں خبر کیا ہے. تو ایسا پلے بوائے والا تو کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا، یہ کبھی نہیں کہا کہ کچھ پلے بوائے قسم کی کوئی ویڈیوز کا ذکر ہے. لیکن یہ اکثر ذکر ضرور ہوتا تھا، ہمارے پاس لوگوں کی آڈیوز ہیں، ہمارے پاس لوگوں کی ویڈیوز ہیں،
اور ایک دن مجھے یاد ہے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں سننا پڑتا ہے، یہ ہماری جو جاب ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے، ہمیں سننا پڑتا ہے. تو یہ تو وہ بار بار کہتے تھے کہ وہ ریکارڈ کرتے ہیں، آڈیوز کرتے ہیں، ویڈیوز کرتے ہیں. کس قانون کے تحت کرتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا. مجھے تو نہیں کوئی قانون پتا کہ جس کے تحت یہ کام کیا جاتا ہے، لیکن یہ بالکل وہ اکثر ذکر کیا کرتے تھے. ہمارے سے ملاقاتوں کے اندر بھی ذکر کیا انہوں نے، اور صدر پاکستان کے ساتھ ملاقاتوں میں بھی تقریباً صدر صاحب سے اگر آپ پوچھیں گے تو اکثر ملاقاتوں میں ویڈیوز اور آڈیوز کی بات کی جاتی تھی. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آخری میٹنگ ہوئی جنرل باجوہ کے ساتھ وہ ناکام میٹنگ تھی، اس میں بھی دھمکیاں ہی ملی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ میٹنگ شروع ایسے ہوئی تھی، اس کے بعد پھر اچھا جی یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں ہمارے تو کنٹرول میں، مطلب کوئی ایسی اس میٹنگ سے کوئی ٹھوس چیز باہر نکلی بھی نہیں. کوئی بات کیا ہو رہی تھی، ذرا سا تو پہلے تو یہ یاد دلا دیں پاکستان کو کہ بات کیا ہو رہی تھی. بات یہ ہو رہی تھی کہ عمران خان وہی بات دہرا رہے تھے جس کو دل سے یقین رکھتے ہیں، جو ہماری پارٹی کی پالیسی رہی ہے. پاکستان شدید ترین بحران کا شکار ہے، اس بحران سے نکلنے کے لیے سوائے ایک نئے الیکشن کے اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اسی کے اوپر بات ہو رہی تھی. وجہ کیا ہوئی اسد عمر صاحب؟ کیونکہ بہت ساری باتیں کو آپ کو پتا ہوگا جو ان کا ہمیں نہیں پتا. ہم لوگ تو میٹنگز اٹینڈ کرتے رہے، جنرل باجوہ بھی بڑی لمبی میٹنگز کرتے رہے جرنلسٹ سے، جس میں وہ بڑی خان صاحب کی تعریفیں کرتے رہے، 1 پیج کا ذکر ہوتا رہا. پھر خان صاحب کے ساتھ بھی میٹنگز ہوتی نہیں، وہ بھی یہی کہتے رہے. ہوا کیا آج یہ ہوا ہے، ہم جس نہج پہ پہنچے ہیں کہ جنرل باجوہ ریٹائر ہونے کے باوجود مے بی وہ مجبور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو سرٹن جرنلسٹ دے رہے ہیں، اور خان صاحب بھی میٹنگز میں یا انٹرویوز میں انہی کو یاد کرے ہیں جبکہ نئے چیف آ چکے ہیں. تو ہوا کیا ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر بھی بہت بات ہو چکی ہے. بنیادی طور پہ جو آپ نے کہا وہ درست کہا کہ ایک کافی عرصے تک بہت اچھی ورکنگ ریلیشن شپ تھی. ملک کو جو چیلنجز درپیش تھے ان چیلنجز کو ڈیل کرنے کے لیے وزیر اعظم جو اقدامات کر رہے تھے اس میں فوج کی سپورٹ حاصل تھی، جنرل باجوہ کی سپورٹ حاصل تھی. اور زیادہ تر جو نیشنل ایشوز جو ہیں، صرف ایک ایشو تھا اکاؤنٹیبلٹی والا جس پہ شروع سے ایک مختلف رائے ہوتی تھی ان کی. ادروائز جو ہے نیشنل پالیسیز کے اوپر بھی اتفاق رائے تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے مثلاً کووڈ کو جو ہینڈل کرنا تھا بڑا فیصلہ تھا، بند کر دیں یا نہ کر دیں. جون کے مہینے میں بہت مجھے یاد ہے کہ ایک ایسی صورتحال تھی جہاں بڑا تنقید ہو رہی تھی ہمارے اوپر، کیسز بڑھ رہے تھے، ہم نے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہوا تھا اور بہت تنقید ہو رہی تھی کہ نہیں یہ تو مروا دیں گے. تو مجھے یاد ہے جنرل حمود جو ہے وہ بریفنگ کے لیے جاتے تھے آرمی چیف کو، جو میرے نیشنل کوآرڈینیٹر تھے NCOC کے. تو جنرل حمود گئے، انہوں نے بریفنگ کی اور انہوں نے اگلے دن آ کے مجھے کہا کہ جو میں چیفز کو بریف کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک کر رہی ہے حکومت، جو ہے اس کی اپروچ بالکل ٹھیک ہے. تو کووڈ سے لے کر فارن پالیسی کے زیادہ تر ڈیسیشنز تک جس طریقے سے آگے چلنا ہے اس کے اوپر واقعی میں ہم آہنگی بھی تھی، بڑی کنسٹرکٹیو ریلیشن شپ تھی. اور پاکستان کا سب سے طاقتور ادارہ ہے، سب سے زیادہ ریسورسفل ادارہ ہے، اس کی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر پاکستان کے چیلنجز کو فیس کرنا میرے خیال میں عمران خان کی یہ کامیابی تھی. وہ چینج ہونا شروع ہوا، وہ جی اور وہ جو چینج ہوا اس کی بہت ساری قیاس آرائی کی جا سکتی ہے. ہمیں تو نہیں پتا، یہ تو بند کمرے کی باتیں ہیں کہ وہاں پہ کیوں ایگزیکٹلی ہوا. قیاس آرائی ہے اور بہت ساری قیاس آرائی ہے، اس کے مختلف رائے موجود ہیں اس کے لیے. آج کافلی کو PTI کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا تھا جو کہ ملتوی کر دیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا اراکین کی تعداد کم ہونے کا خدشہ ہے؟ نہیں، یہ تو پچھلے ہفتے میں پتا تھا کہ 2 تاریخ کو نہیں کریں گے. وہ اعلان کر دیا گیا تھا. جن لوگوں کو اس فیصلے کے اندر شامل ہونا چاہیے تھا شاید وہ اس فیصلے کے اندر اس وقت مکمل طور پر شامل نہیں تھے. تو یہ پچھلے ہفتے ہی ڈیسائیڈ کر دیا گیا تھا کہ 2 تاریخ کو نہیں کریں گے. اس کا نمبر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کو جو ہے ذرا سا آگے جا کے کیا جائے گا. اور یہ اس دن بھی میں نے کہہ دیا تھا، یہ خواہ مخواہ میں خبر بن رہی ہو کہ 2 جنوری کو لوگ کہہ رہے ہوں گے نمبر نہیں پورے ہو، اس کا نمبر سے کوئی تعلق نہیں. لیکن خان صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے لوگوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. آپ کی ایک ساتھی آپ کے خلاف آن ایئر بات بھی کر رہے ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی کلیم کرے ہیں کہ ہم نے بندے، کوئی اتنا ویسے کوئی بڑا نوبل کلیم نہیں ہے لیکن وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے بندے ہماری طرف آ گئے ہیں. یہ تو ہو رہا ہے. نہیں، کوشش تو بالکل ہو رہی ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. سندھ ہاؤس 2
ڈرامہ جو ہے وہ بھی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں سے سندھ سے وزراء وہاں پر پہنچ رہے ہیں حرام کے پیسے کی آفرز لے کے. وہ تو سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن کیا اس میں وہ کامیاب ہو گئے, وہ ایک الگ چیز ہے نا. کوشش تو بالکل جاری ہے. بٹ سنا ہے کہ کاف لیگ نے 40 سیٹیں مانگی ہیں آپ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں. یہ سب کیا اثر آئی ہے, سب کیا اثر آئی ہے, تو وہی بتا دیں پچھلے کتنی 10-12 مانگی ہیں. دن سے وہی چل رہی ہے. میں ہوں نہیں جی اس مذاکرات, مطلب یہ اتنی پرانی خبر ہے کہ یہ کوئی 8ویں دن میں اس کا جواب دے رہا ہوں. ہر پروگرام میں مجھ سے یہی پوچھا جاتا ہے. میں اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں. ان کی 2 یا 3 میٹنگز ہوئی ہیں. جب وہ میٹنگز کہیں ایسے لیول پہ پہنچ جائیں گی کہ ایک ٹھوس پروپوزل ہوگا لیڈرشپ کے فیصلے کے لیے, تو عمران خان صاحب کے سامنے اس کو رکھا جائے گا اور پھر فیصلہ کر لیا جائے گا. مجھے ایکچولی سچی میں مجھے نہیں پتا کہ کتنی سیٹس مانگی ہیں انہوں نے. سو بہت اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آپ کی شہر کراچی میں کہ تمام ایم کیو ایم کو جو ڈسپرسڈ ہیں اکٹھا کر لیا جائے. پی ٹی آئی کا خدشہ یہ ہے کہ شاہد الطاف حسین کو بھی واپس لے آیا جائے گا. کتنا جینون ہے یہ خدشہ؟ پتہ نہیں جی. دیکھیں اس وقت صورتحال کیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ڈیسپریشن کی حد تک پی ڈی ایم کی اور جو بھی روکنا چاہتا ہے عمران خان کو, تحریک انصاف کو, ان کی صورتحال پہنچ چکی ہے کہ بالکل کھلم کھلا توہین عدالت کرنے کے لیے تیار ہیں, الیکشن کرانے کو تیار نہیں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. ووٹر لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں, وہاں پر کیمپس لگے ہوئے ہیں, عدالت کے 2 ٹوک احکامات ہیں الیکشن کرانے, وہ نہیں کرائے, ہفتے کو بھی نہیں کرائے, آج بھی نہیں کرائے. آج سسپینڈ ہو گیا ان کا, سسپینڈ کرنے کے لیے ریکویسٹ کی تھی الیکشن کمیشن نے, اس کو بھی مسترد کر دیا ہائی کورٹ نے. پھر بھی الیکشن نہیں کرا رہے. مطلب بالکل آئین سے ماورا ہو چکا ہے اس وقت نظام. تو اس ڈیسپریشن کے اندر ہر چیز ممکن ہے. ایم کیو ایم کے دھڑے مل رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, ملے ہمیں. سیاسی طور پہ کوئی نقصان نہیں ہے اس کا, انفیکٹ سیاسی طور پہ ہمیں فائدہ ہی ہے. چلاتے رہیں گے ہم اگلے 3 مہینے. جس دن یہ جڑ جائیں گے تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ آڈیو لیکس نہیں ہوں گی, ویڈیو لیکس نہیں ہوں گی, پبلک جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ہم چلائیں گے. یہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں, بلکہ تینوں ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے وہ ہم چلائیں گے. ہمیں تو سیاسی طور پہ کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن یہ ہے اسی ساری کوشش کا شاخسانہ کہ کس طریقے سے روکا جائے عمران خان کو. اس خوف نے اس وقت بری طریقے سے مفلوج کی ہوئی ہے یہ تمام تھنکنگ جو ہے, وہ تمام فورسز جو عمران خان کو روکنا چاہتے ہیں. سو بلدیاتی انتخابات یہاں پہ بھی آپ نے جیسے کہا بالکل ٹھیک ہے نہیں ہو رہے. ہمیں نہیں لگ رہا کہ آگے سندھ میں بھی یہ ہو سکیں گے. تو پھر کیا لائے عمل ہوگا آپ کا؟ دیکھیں لائے عمل ہمارا کیا ہے. ہم کوئی دہشت گرد تنظیم تو ہے نہیں. ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں, آئین اور قانون میں یقین رکھنے والی پارٹی ہیں. ہم نے پچھلے اب تو تقریباً 9 ماہ ہو گئے, 9 ماہ سے جدوجہد کی ہے, ہر مشکل کا سامنا کیا ہے. تمام جھوٹے کیسز, لوگوں کو اندر تشدد, کیا نہیں انہوں نے کر لیا. تقریروں کے اوپر بین, بلیپ ہو رہی ہیں تقریریں, مطلب جو کر سکتے تھے یہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. پارٹی کو اڑانے کی کوشش کی ہے الیکشن کمیشن کے ذریعے. تو ہم جو ہے ہماری جدوجہد جاری رہی ہے, سڑکوں پر بھی جاری رہی ہے, عدالتوں کے اندر بھی ہم لڑتے رہے ہیں, وہ ہم لڑتے رہیں گے. اور اس کے لیے جیسے آپ نے ابتدائیے کے اندر کہا کہ بدلتی ہوئی تحریک انصاف کی جو ہے اسٹریٹجی ہے, حکمت عملی ہے, اس کو ہم بدلتے بھی رہیں گے. لیکن جدوجہد نہیں ہماری ختم ہوگی. قانون کے خلاف ہم کوئی کام نہیں کریں گے. ہم حالانکہ ماورائے آئین اور ماورائے قانون اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے خلاف کام کیے جا رہے ہیں, لیکن ہم نہیں کریں گے. رائٹ, ہم ایک بریک لیتے ہیں. وی ول رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. اسد محمد صاحب ہمارے خصوصی مہمان ہیں. اسد محمد صاحب, آئی ایم ایف کے حوالے سے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر آئی ایم ایف میں نہیں جاتے تو پھر مسئلہ ہے, ڈیفالٹ کا خدشہ ہے, ہم اس سے بچ ہی نہیں سکتے. یو آلسو ایگری ود دیٹ؟ جی, جتنی انہوں نے خراب صورتحال پیدا کر دی ہے, ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا غلط فیصلہ کرتے چلے گئے, تو جتنی گہری کھائی کے اندر معیشت گر گئی ہے, یہاں سے اب نہیں نکل سکیں گے. ان کو آئی ایم ایف کے ساتھ کرنا پڑے گا. معاہدہ تو پہلے ہوا ہوا تھا, لیکن اس معاہدے کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ روکا ہوا تھا, وہ ان کو کرنا پڑے گا. سو اس سارے معاملے میں ہم نے دیکھا ایک دم سے شبہ زیدی صاحب پرومیننٹ ہو گئے,
اور ابھی بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک کال آئے گا اور فٹافٹ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بن جائے گی. ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کے حوالے سے پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ لوگوں کی طرف سے ہی یہ بات آئی ہے, رانا صاحب نے بھی یہ بات کی, اور جگہ سے بھی کہا گیا. یہ بات کہاں سے آپ کے خیال سے ایمرج ہوئی ہے؟ دیکھیں, ظاہر ہے یہ تو واضح ہو گیا کہ تحریک انصاف اس کو نہیں مانتی, اور غیر آئینی نہ ماننے کی وجہ بڑی سادہ ہے, آئین میں گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. شبر زیدی جو ہیں وہ اپنی شاید بات کر رہے ہوں, ان کو تو آفر سب ہوئی لوگ ہے, یہاں پر وہ ایک کہہ رہے فون ہیں کال ان کی کو ہوئی ہے مارنی, آفر اس میں, لیکن وہ کر نہیں سکتے لیکن جوائن کیونکہ یہ بڑے بیمار ہیں. سب لوگ ایک فون کال کی مار نہیں ہے اس ملک کے اندر. ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوئے جن کے اوپر درجنوں مقدمے بنے ہوئے, دہشت گردی کے کورٹس کے چکر لگا رہے ہیں, آرٹیکل 6 کے مقدمے بنے ہوئے, اور اس کے باوجود وہ سر جھکانے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ سب لوگ ایک فون کال کی مار ہیں. بالکل بھی ایسا نہیں ہے, اور کوئی آئین کے اندر گنجائش نہیں ہے اس کی. اور اس لیے ہمارے خیال میں تو یہ ساری بحث ہی آئیڈیا بذات خود بےہودہ آئیڈیا ہے. میں بےہودہ ورڈ یوز کروں گا اس کے لیے. کوئی جس کی نہ سر ہے نہ پیر ہے. ٹیکنوکریٹ جو ہیں گورنمنٹ, وہ کیوں بہتر فیصلے کر لے گی؟ کیا مفتاح اسماعیل ٹیکنوکریٹ نہیں ہے؟ کیا شوکت ترین ٹیکنوکریٹ نہیں ہے؟ کیا اسحاق ڈار ٹیکنوکریٹ نہیں ہے؟ یہ کون سے گلی محلے کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں؟ یہ تو سارے اپنے پروفیشنل لوگ ہیں. سو جب آپ کہتے ہیں ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ فیصلے کر لے گی بہتر, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, کہنے کی آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر عوام کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے صرف ملک کی قابض طاقتور اشرافیہ کے لیے فیصلے کرنے ہو تو پھر اس کے لیے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بہتر ہے, کیونکہ اس نے تو نہ عوام سے کوئی ووٹ لینے, نہ اس کو کوئی فرق پڑتا ہے کہ عوام خوش ہے یا نہیں خوش ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ انتہائی بےہودہ آئیڈیا ہے. اب ٹھیک ہے, آپ کا موقف کلیئر ہے اس پہ, لیکن جو ایک یہ تاثر ہے یا ان ایسنس بات کی جاتی ہے کہ کم سے کم اکانومی کے اوپر کنسنسس ہونا چاہیے. آپ بہتر سمجھتے ہیں پاکستان کی اکانومی کو, یہاں تک آپ ایگری کرتے ہیں کہ اکنامک سٹرکچر یا اکانومی کے ایشوز کے اوپر ایک کنسنسس ہونا چاہیے, جو بھی گورنمنٹ میں آئے وہ پالیسی نہ خراب ہو؟ یہ بھی انتہائی بےہودہ کانسیپٹ ہے, اور یہ اسی ذہن کی پیداوار ہے. جو ذہن یہ ہے غیر جمہوری ذہن کی پیداوار, یہ ساری باتیں. ایک کنسنسس ہو جائے اکانومی کے اوپر, ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ جائے. سیاست اور معیشت دو الگ چیزیں ہو نہیں سکتی. فریا ان سے بولیں, دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ بکنے والی جو کتاب ہے نا ٹیکسٹ بک اکنامکس کی, پتہ نہیں آپ نے اکنامکس پڑھا کالج میں یا نہیں, وہ ہے پال سیملسن کی کتاب. اس کا پہلا پیج جو ہے نا کہ اکنامکس چیز کیا ہے, وہ صرف پہلا پیج پڑھ لیں, آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اکنامکس کا سبجیکٹ ہے تمام سائنس کس سے لینا ہے اور کس کو دینا ہے. جو ایلوکیشن آف ریسورسز ہے یہ 100% پولیٹیکل پروسیس ہے. آپ نے کس پر ٹیکس لگانا ہے, کتنا ٹیکس لگانا ہے, اس ٹیکس کو استعمال کیسے کرنا ہے, کس کو سبسڈی دینی ہے, کس کو نہیں دینی, یہ تمام کے تمام معیشت کے فیصلے جو ہیں یہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے امریکہ میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ, ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی کے چارٹر آف اکانومی سائن ہو جائے؟ کبھی انگلینڈ میں آپ رہتی تھیں, وہاں پہ آپ نے کبھی دیکھا تھا کہ لیبر کا, لبرلز کا اور کنزرویٹوز کا چارٹر آف اکانومی سائن ہو جائے؟ کبھی آپ نے انڈیا میں سنا ہے کہ بی جے پی اور کانگریس کا چارٹر آف اکانومی سائن ہو جائے؟ یہ فنڈامنٹلی بنیادی طور پہ غیر جمہوری سوچ ہے. سارا جمہوریت کا مقصد یہ ہوتا ہے, مختلف لوگوں کی پارٹیز کا مختلف منشور ہوتے ہیں, عوام کے سامنے رکھتے ہیں, عوام کو جو بہتر لگتا ہے اس کو وہ ووٹ دیتے ہیں, اس کی حکومت بنتی ہے. اگر ان کی کارکردگی ایسی ہوتی ہے جو عوام کو پسند آئے وہ دوبارہ الیکٹ ہوتے, نہیں آتی تو ان کو بدل کے کسی اور کو لا دیا جاتا ہے. یہ ایک کانسیپٹ کہ معیشت کو الگ کر دیں سیاست سے, اس کا مطلب جو بھی یہ کہہ رہا ہے اس کو نہ معیشت سمجھ میں آتی ہے نہ اس کو سیاست سمجھ میں آتی ہے, اور 100% وہ غیر جمہوری ذہن کی پیداوار ہے. اسد عمر صاحب, آپ نے ایک ٹویٹ کیا کہ امپورٹڈ حکومت ایسا نظام بنانے کی کوشش کری ہے جس میں جمہوریت ہو لیکن الیکشن نہ ہو, کہیں ان کو مہنگا نہ پڑ جائے. اس کے بارے میں ذرا بتائیں, کون سا یہ نظام ہو سکتا ہے؟ یہ جو ابھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جنرل الیکشن
یہ نہیں کرانا چاہتے, چلے اس کا آئینی اختیار ان کو موجود ہے. ملک ستیہ ناس ہو گیا جس طریقہ کار سے یہ حکومت کے اندر آئے. 70% پاکستان اس کو ماننے کو تیار نہیں, کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے اس حکومت کی, معیشت دلدل میں ڈال دی. چلے وہ سب چھوڑ دیں, آئینی طور پہ قانونی طور پہ اختیار ہے وزیر اعظم کو, وہ اگر ڈسولوشن کی ایڈوائس نہیں دیتا تو ابھی حکومت نہیں ٹوٹتی. پروونشل اسمبلی ہم توڑنے جا رہے ہیں, اس میں کود پڑے, وہ کہتے ہیں ہم ہر حربہ استعمال کریں گے کہ پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہو رہا ہے. کراچی اور حیدرآباد کے مقامی حکومت کے الیکشن 3 دفعہ یہ پوسٹ پون کروا چکے ہیں. ایسے مزہ کے اس کام کیے ہیں. میں خود کیمپین کر رہا کراچی میں, گراؤنڈ پہ آخری دن کیمپین کا آخری جلسہ 11 بجے میں پہنچا یہاں پر, ادھر ہی قریب کرنگی کے ایریا کے اندر. تو خبر آئی جی کہ جو بریکنگ نیوز آئی ہے کہ کراچی کے الیکشن ملتوی ہو گئے. کیوں ملتوی ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی بارشیں بہت زیادہ ہیں کراچی میں, ہم سڑک میں کھڑے ہوئے, کون سی بارشیں. اسی طریقے سے اسلام آباد کا تماشا آپ نے دیکھ لیا. اب یہ سارا آئین توڑ کے, قانون توڑ کے یہ کرواتے تو چلے جا رہے ہیں, لیکن اگر یہ بات طے ہو جائے کہ آئین کو بھی ماننے کی ضرورت نہیں, قانون کو بھی ماننے کی ضرورت نہیں, الیکشن بھی نہیں ہو رہے, جو قانونی طور پر جو الیکشن جس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی نہیں ہو رہے, اور اس کو ہم جمہوریت کہہ سکتے ہیں, تو کل کوئی نظام لے کے آئے گا زبردست جس کے اندر الیکشن کوئی نہیں ہوگا, لیکن وہ کہے گا جی جمہوریت ہے. دیکھیں اس وقت بھی تو کوئی الیکشن نہیں ہوتے تھے, اس کو جمہوریت کہتے تھے, تو یہ جمہوریت کیوں نہیں ہے؟ رائٹ, انٹرسٹنگ. تھینک یو سو مچ اسد عمر صاحب فار گیونگ اس ٹائم. ہم نے بات کی ہے مختلف جو سیاسی فرنٹ ہے اس وقت آپ کو کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن اس میں سے کیسے سیاسی جماعتیں نکلیں گی یہ یقیناً ایک چیلنج ہے. کراچی کی طرف چلیں گے رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. کراچی کی سیاست میں ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں کے انضمام کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. آج سے 5 سال قبل بھی ایسی ہی کوشش ڈاکٹر فاروق ستار نے کی, اور پھر ان کو ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت سے ہاتھ دھونا پڑ گیا تھا. اب گورنر سندھ کامران ٹیسوری ایم کیو ایم کے دھڑوں کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کامران ٹیسوری جب گورنر بنے تو سب نے ان کو مبارکباد دی, خوش آمدید کہا, تو ایک امید بندی کہ شاید اس چھتری کے نیچے ایم کیو ایم اکٹھی ہو جائے. ایک میٹنگ بھی ہوئی چند دن قبل کامران ٹیسوری کی مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ, مگر اس کے بعد آ کے جو مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ذرا دیکھیے. ہماری ایم کیو ایم سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ خفیہ یا جلوت میں یا خلوت میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے, نہ آج تک ہوئی ہے. ہماری آج دوسری میٹنگ ہے گورنر کامران صاحب کے ساتھ, کامران ٹیسوری صاحب کے ساتھ. ایک دفعہ ہم ان کے پاس گئے تھے, آج یہ ہمارے پاس آئے ہیں. ہماری کوئی میٹنگ, کوئی بات, کوئی ہماری جو ہے وہ ہمارا انٹریکشن نہیں کسی سے چل رہا ہے, نہ چلا ہے. جب ہوگا تو ہم بتائیں گے لوگوں کو, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کامران ٹیسوری صاحب کے نام کے ساتھ یقیناً ذہن میں نام آتا ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا, ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروق ستار فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. کیونکہ ایک میٹنگ ایسی آپ کے ساتھ بھی ہوئی تھی سید مصطفیٰ کمال کی, اس تک بھی باہر آ کر انہوں نے کچھ کہا تھا. پہلے فاروق بھائی ذرا وہ سن لیجیے. اگر یہی صورتحال قائم رہی, میں پورے پاکستان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہاں ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے بلا کر فاروق ستار سے ملوایا ہے, اور جب ہم پہنچے ہیں تو فاروق ستار وہاں پر پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے, ان کی فرمائش پر ہمیں بلایا گیا ہے. اور یہ 56 گھنٹے پہلے, 60 گھنٹے پہلے نہیں بلایا گیا ہے. پچھلے 8 مہینوں سے فاروق ستار صاحب اور ان کی 10-10, 11-11 رکنی ٹیم فرمائشی پروگرام کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے کال کر کے ہمیں بلاتے ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار, یہ باہر آ کے مصطفیٰ کمال صاحب ہر دفعہ کوئی دھواں دھار سٹیٹمنٹ کیوں دیتے ہیں؟ میرے خیال میں اس مرتبہ تو ان کی بات میں اتنی صداقت تو مجھے نظر آتی ہے کہ وہ آمادہ ہیں, وہ تیار بھی ہیں. لیکن کامران ٹیسوری صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک اچھا کردار ادا کر رہے ہیں سب کو ملانے میں اور سب کو ایم کیو ایم میں واپس ضم کرنے میں, جو کہ وقت کی ضرورت بھی ہے, قومی ضرورت بھی ہے. لیکن اب تک کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی جس میں کامران ٹیسوری بھائی کے ساتھ خالد مغل صدیقی بھائی بھی ہوں, مصطفیٰ کمال بھائی بھی ہوں, اور میں بھی ہوں, انیس قائم خانی بھی, اور ہم سب ساتھ بیٹھ کر بھی آپس میں بھی ہمیں کچھ چیزوں پر بات کرنا ضروری ہے, تاکہ بعد میں جب ہم ایک ساتھ کام کرنا شروع کریں تو اس میں کہیں مبادہ کوئی ایسی سچویشن نہ آ جائے کہ جس سے کہ بلا وجہ کا جو ہے وہ کوئی رکھنا پڑ جائے یا کوئی رکاوٹ آ جائے. کیونکہ اس مرتبہ اگر سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر ناکامی کا تو کوئی آپشن ہے نہیں. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب نے اس دفعہ نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں بٹھانا چاہ رہی ہے, اگرچہ تمام تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی کوشش کر رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟
دیکھیں میرے لگنے نہ لگنے سے فرق نہیں پڑتا، مصطفیٰ بھائی بتائیں یا خالد مقبول صدیقی بھائی بتائیں، کیونکہ جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو خود 2.5 سالوں سے اسی مشن پر اور اسی مقصد کے لیے میں نے اپنا سارا وقت، انرجی، وسائل صرف کیے ہوئے تھے کہ بھائی یہ جو احساس یتیمی، محرومی، بیگانگی، عدم تحفظ، احساس بے بسی، یہ جو اس وقت لوگوں میں ہے، خاص طور پہ مہاجروں میں، جو ایک ابھی بھی سندھ کے شہری علاقوں کی ایک بڑی آبادی ہے، 50% سے ابھی بھی زیادہ، کراچی، حیدرآباد، سکر لے لیں تو پھر باقی اکائیاں بھی ہیں، اور یہ سب مظلوم ہیں کیونکہ ان سب کے ساتھ ٹریٹمنٹ سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ، جو سندھ کے وڈیرے جو دیہی علاقوں سے مصنوعی اکثریت پر 50 سالوں سے اکثریت لے رہے ہیں، انفلکس ہماری، اور افغانی، ویتنامی، برمی، بنگالی سب یہاں ہیں، پورے ملک سے لوگ یہاں رہے، لیکن 40% سے ہماری آبادی بڑھ کے ہی نہیں دے رہی ہے، اور دیہی علاقوں کی اتنی زیادہ تو وزیر اعلیٰ وہیں سے آتا ہے۔ ایم کیو ایم کی طرف سے مہاجر کا لفظ، کیونکہ یہی ہمیں سمجھ آئی تھی کہ اب مہاجر قومی موومنٹ متحدہ قومی موومنٹ بن گئی، اب وہ مہاجر سے نکل کر پاکستان کی قومی دھارے میں شامل ہو گئی۔ یہ تمام پروگرامز ہم نے آپ کے ساتھ ہی کیے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا مصطفیٰ کمال صاحب نے نکل کر دھواں دھار باتیں کی کہ اب مہاجر کی سیاست نہیں کرنی ہے، یہ دوبارہ واپس جانا ہے ادھر ہی۔ بالکل ایسا نہیں ہے، قطعی ایسا نہیں ہے، لیکن یہ میرا فرض ہے ایک ذمہ دار شہری سیاسی کارکن ہونے کے ناطے سے کہ گزشتہ 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کا جو رویہ، جو سلوک سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ رہا ہے، اور پھر پورے پاکستان میں بھی جس طرح کراچی نظر انداز ہو جاتا ہے، اور کراچی کا ایک قومی کردار ہے، بھائی کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، کراچی چلتا ہے بلکہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان پلتا ہے، تو ابھی بھی 60% ریونیو دے رہا ہے، اس کو کچھ نہ ملے، ہمارے ڈومیسائل پہ ہمارے بچوں کو نوکری نہ ملے، جس میں یہاں کے پہلے سے جو مقامی پنجابی، سندھی، بلوچ، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگیتی، بلتی سب آتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کا میٹرک یہاں کا نہیں تھا، اگر وہ ڈومیسائل بناتے ان کو نوکری مل رہی ہے جو باہر سے آ رہے ہیں، اور کراچی میرے وہ بہن، بھائی، بیٹے، بیٹیاں ہیں، لیکن میرا اختلاف صرف یہ ہے کہ پھر ہمارا کوٹا کہاں جائے گا، ہمارے بچے کہاں پر جائیں گے، قرضے ان کو نہیں ملتے، لون ان کو نہیں ملتا، میں بھی شامل ہو جاتی ہوں، ایک کوشش کریں کہ سب اکٹھے ہو جائیں اور ہم رپورٹ کرتے رہے آپ لوگوں کو جب آپ لوگ اکٹھے تھے، تو شروع میں کیا آپ یہ لوگ پہلے یہ معافی مانگے تھے کہ ہم نے جو آپ سے وعدے کیے تھے وہ ہم اکٹھے ہو کے پورے نہیں کر سکے، وہ ہم الگ ہو کے بھی پورے نہیں کر سکے، ہم پھر شروع کرتے ہیں؟ دیکھیں فاروق بھائی، پچھلے کتنے سالوں سے ایم کیو ایم گورنمنٹ میں ہے، کسی نہ کسی حصے میں، یہ تو آج جو آپ باتیں کریں یہ تو شروع کے آغاز میں ایم کیو ایم نے یہ وعدے کیے تھے، آج تک پورے نہیں ہوئے، تو پھر ایم کیو ایم اتنے عرصے کرتی کیا رہی ہے، آپ کیوں دوبارہ اس کو اکٹھا کریں؟ دیکھیں اگر صرف ایم کیو ایم کا ڈاؤن فال نیچرل ہوتا اور اپنی غلطیوں سے ہوتا، جو اس کی غلطیاں ہیں، یہ غلط پالیسیاں ہیں اور غلط فیصلے ہیں، اگر 22 اگست کو ایک ہو گیا تھا کہ بھائی اب لندن سے ہم الگ ہو گئے ہیں، تو پھر ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہم شیر و شکر ہو کر ایک ساتھ مل کے ایک پارٹی چلاتے۔ اب اس میں اپنی غلطی کو وہ نہیں کر رہا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، لیکن اب یہ بھی میں نہیں کہوں گا کہ ساری میری غلطی تھی، اگر ہم سب سے غلطی ہوئی تو یہ مت دیکھیں کہ میری کم تھی، ان کی زیادہ، میری زیادہ، ان کی کم، لیکن اگر ہم سب کو ہسٹری تو ایک ہی لکڑی سے ہانکے گی نا، ہمیں ہانکا ایک لکڑی سے، ہمیں ہماری ججمنٹ عوام کریں گے، ووٹ بینک کریں گے، بھائی میں نے ضمنی الیکشن لڑا، میرے لیے وہ بھی لٹمس ٹیسٹ تھا، آ کے کیمپ پر لوگوں نے کہا بھائی کب تک ہمیں آپ ذلیل اور رسوا کرائیں گے، آپ کب ایک ہوں گے، یتیمی محرومی کا کب ہمارے خاتمہ ہوگا، ہم تو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن پتہ یہ چلا کہ آپ کریں گے وہ ایسا، چلیں ہمیں پوائنٹ گنوا دیں کہ یہ کام ہم نے اچیو کر لیے تھے، کیونکہ اینڈ میں تو ہم نے آ کے یہ دیکھا کہ 2013 کے الیکشن میں تو خود ایم کیو ایم نے کہا کہ ہم نے چیٹنگ کر کے جیتے، ورنہ مینڈیٹ دوسری طرف چلا گیا تھا، 2018 تک چلے ٹھیک ہے، پھر الزامات لگ گئے، لیکن ہوا کیا، آخر میں ایک آپریشن کرانا پڑا، بھتہ خوری، لینڈ مافیا، بوری بند لاشیں، لوگوں کا استحصال، کیا کیا نہیں ہوتا رہا، کھالوں کی سیاست۔ سر یاد کیا کریں ایم کیو ایم کو، ہم اکٹھے ایم کیو ایم کو کس چیز کے ساتھ؟ دیکھیں 35 سالوں میں
یہ جو سفر ہے اس کا سارا خلاصہ یہ نہیں جو آپ نے کہا، اس میں ایک بڑا حصہ پرسیپشن کا ہے جو بنا بھی اور بنایا بھی گیا. مطلب میں جو ساری باتیں آپ کر رہی ہیں اس کی موجودگی سے انکار نہیں کر رہا، لیکن وہ پالیسی پرسکرپشن نہیں تھا، یہ میں اس بات کی تو ضمانت آپ کو دوں گا. ہاں لیکن اس کو روکنے کے لیے جو ہماری اعلیٰ سطح تھی، اور لندن سے جب ہمیں آپریٹ کیا جاتا تھا اور ہم چلتے تھے اور بائی اینڈ لارج بڑا اور زیادہ کنٹرول وہاں سے تھا، تو میں یہ بھی نہیں کہوں گا سارا ملبہ وہاں ڈال دوں. یہاں بھی بہت سارے لوگوں کی شاید مجھ سمیت سب کی غلطیاں ہوں گی، لیکن دیکھیں مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل بنا تو بھی یہاں سے بنا. میری میئرشپ کا دور دیکھ لے اور اس میں کرپشن کا کوئی ایک الزام بتا دے، اس میں پنجابی، سندھی، بلوچ، پختون، سرائکی، ہزارے کشمیر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، جو اس علاقے کے کونسلر تھے ان کو بجٹ نہیں ملا، ان کی کچے آبادیاں لیز نہیں ہوئی، ڈیولپمنٹ کے کام نہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں جب مشرف صاحب کی آشیرواد تھی، عشرت العباد کی آشیرواد تھی، ایم کیو ایم کے بانی لندن سے پوری تنظیم کی سپورٹ دے رہے تھے، تو وہ ایک ایرا تھا کہ جس میں پہلی مرتبہ تعمیر و ترقی کا عمل تیز رفتاری سے آگے بڑھا. تو صرف یہ بھتہ یا لینڈ گرابنگ اور یہ ساری چیزیں ایم کیو ایم کا ٹریڈ مارک نہیں. ایم کیو ایم کا ٹریڈ مارک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا عمل. اور آپ نے جو بات کہا کہ آپ کیا ہے بتائیں، تو اب میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی اس اوریجنل جس کا ٹیک آف اچھا تھا، جس کی فلائٹ اچھی تھی، 20 سال اچھے کام کیے، آخری 10-15 سالوں میں ہم نے بھنڈ ماری، بلنڈر کیے. تو میں انکار تھوڑی کر رہا ہوں اس بات سے جو آپ بات کہہ رہی ہیں، لیکن وہ ساری آپ کی والی بات کا پرسیپشن ہماری 35 سال کی جو سیاسی زندگی محنت ہے، دن رات کی ہم نے پوری اپنی زندگیاں دی ہیں. ستار صاحب وہ ووٹر کیوں نہیں نکل رہا باہر؟ اگر اتنا یاد کرے تو نکلے اور ووٹ ڈالیں. دیکھیں پھر اگر میرے لیے نہیں نکلا تو پی ٹی آئی کے لیے بھی کوئی خاص نہیں نکلا. اگر کمپیئر کریں یہاں کے بائی الیکشن کو پنجاب کے، تو پنجاب کے بائی الیکشن میں کوئی ایسا نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ پھر وہ شاید ایک بوائیکاٹ کا امپیکٹ ہے، تو میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ اس کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی بوائیکاٹ کی کال ورک کرتی ہے برطانیہ سے؟ ابھی بھی دیکھیں میں کہہ رہا ہوں اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. میرا خطرناک بات ہے. میں ایک سیاسی کارکن ہوں، کچھ ریالٹیز ایسی ہیں جس کا اور وہ اس کی وجہ بہت ساری ہے کہ 6 سالوں میں اگر فاروق ستار نے ایم کیو ایم کو لندن سے الگ کیا، اور وہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس کی حکمت عملی اور دانش کو ایم کیو ایم کے بانی نے لندن سے بھی سپورٹ کیا، اور 24 اگست کی صبح کو 2016 یہ نوٹیفیکیشن نکلا کہ فاروق ستار کے فیصلے کو میں انڈورس کرتا ہوں اور سب فاروق ستار کو جوائن کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ میرا وہ فیصلہ دانش اور حکمت پر تھا، اور آج بھی 2.5 سالوں سے میں کہہ رہا ہوں سب کو ملنا ہے، تو یہ بھی حکمت اور دانش پر ہے. اور سیٹیں واپس لینے کے لیے نہیں کر رہا. فاروق بھائی یہ تو لٹمس ٹیسٹ ہو گیا کہ برطانیہ کا اگر بوائیکاٹ آج بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تو اس سے بڑی تو آپ کی کارکردگی کے اوپر کوئی نشان ہی نہیں ہو سکتا. مجھے یہ بتائیں، ہم لیٹس گو بیک. جس دن آپ نے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور آپ کو بڑا سراہا گیا، آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان الگ ہے آج سے، اٹ واز اے بگ اسٹیپ. لیکن ہوا کیا اس کے بعد ایک لیڈر ہونا چاہیے تھا نا سر ایم کیو ایم کا. آج ممبر اتنے نہیں ہیں جتنے سربراہ ہو گئے ہیں ایم کیو ایم کے. ایک سربراہ کے اندر ہوگی نا ایم کیو ایم. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہیڈ زیادہ ہیں اور لوگ کم ہیں. تو سربراہ کون ہے آج ایم کیو ایم کا؟ دیکھیں بی بی یہاں پر آپ کا پرسیپشن اور ریالٹی واقعی میں مل گئے ہیں، اور بہت سارے سربراہوں کا تاثر ہے، اور سب نے اپنی 1.5 اینٹ کی یا جتنے بھی اینٹ کی مسجد بنا کے رکھی ہوئی ہے. مین اسٹریم پارٹی ایم کیو ایم ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن خرابی بگاڑ کو دور کرنا ہے، جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کے ازالے کا وعدہ کرنا ہے، اور ایک فوکسڈ ایجنڈے پہ کام کرنا ہے. اصل مسئلہ ہمارے درمیان کاموں کی تقسیم کار نہیں ہے، ہماری فیصلہ سازی پالیسی سازی نہیں ہے، سربراہ کا جھگڑا نہیں ہے. وہ خالد مقبول ہی ہیں اور رہیں گے، لیکن سارا مسئلہ یہ کہ خالد مقبول ہو، میں ہوں پی ایس پی کے رہنما ہوں. ہمارا آگے نیریٹو، روڈ میپ، ویژن کیا ہے، جو میں اپنی دانش میں بہت سنجیدگی کے ساتھ اور بہت زیادہ ریپیٹڈلی ہیمر کرتا ہوں، خالد بھائی تک پہنچاتا ہوں، پی ایس پی تک پہنچاتا ہوں کہ دیکھیں ایک فوکس ایجنڈے پہ کام کرنا ہے، عوام کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، اور انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے تنظیم کے ڈھانچے میں اور سیاسی نمائندگی میں جب بھی الیکشن ہو کم از کم 50 سے 65% 35 سال سے کم عمر کے جوانوں اور نوجوانوں کو کوٹا دینا ہے. اگر فریہ ادریس یہ ہم نے کر لیا ایسا مجھے 3 کام بتا دیں ڈاکٹر فاروق ستار جو ایم کیو ایم نے کیے جو اب نہیں ہو رہے. ویسے تو ابھی بھی حکومت میں ایم کیو ایم، لیکن بتا دیں جو آپ لوگ، مجھے نہیں پتا کس حکومت کی طرف میں ریفر کروں کیونکہ آپ لوگ تو مسلسل ہی حکومت میں ہی ہیں، لیکن کون سے وہ 3 کام ہیں جو آپ سمجھتے ہیں آپ اکٹھے ہو کے دوبارہ کریں گے کراچی حیدرآباد کے لیے؟
देखिए यही वाला काम है, अगर ये काम नहीं होता तो सिर्फ मेरी शक्ल देख के कोई चमत्कार नहीं होगा। ठीक है, क्रेडिबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी में अगर मेरे ज्यादा पॉइंट्स होंगे तो जरा कुछ और लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, कुछ वक्ती तौर से लोगों को एक उम्मीद बन जाएगी कि भाई एमकेएम ने जो गलतियां की, गलत फैसले किए, उसका इजाला होगा। लेकिन अगर हम 10 साल की अगली लीडरशिप अनफोल्ड नहीं करते, अपना सक्सेशन हम देकर नहीं जा सकते, हम आइंदा के लिए नहीं बता सकते कि ये वो, और फिर डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तमाम तबकात, हर जबान बोलने वालों जो सिंध के शहरों में रहता है और कराची में। भाई ऐसे कौन से काम आप लोगों ने कर दिए थे जो मैं ये तो कह रहा हूं कि फरिया इदरीस जाने का मकसद या जम होने का मकसद ये नहीं है जो लोग ये कहें कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं मिसाल दे रहा हूं, जो लोग कभी कहते हैं 0 + 0 + 0, तो जाहिर है फिर तो 0 ही होगा जो उसका सम टोटल होगा या एंड रिजल्ट होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये 0 + 0 + 0 नहीं, इसके आगे 1 लगाना है। वो 1 जो है इन सारे 0 के आगे, वो 1 मेरी नई क़यादत, नया खून, नौजवान क़यादत है। और अगर उसको हम सामने लाने में कामयाब चले आप इन तमाम लोगों में बताएं नौजवान की आदत कौन है, कौन आगे आएगा? अब कौन नौजवान नहीं है ना, नहीं है ना, तो हम सबको मिलकर जो हमारे नीचे रैंक एंड फाइल में अच्छे लोग हैं उनकी सिलेक्शन करके, उनको एनकरेज करके सियासी नुमाइंदगी में भी आगे लाना है और तंजीमी नुमाइंदगी में भी आगे लाना है। जो मैं कह रहा हूं, देखिए रिटायर होते हैं या हम सरपरस्ती करते हैं, हम आपकी तरबियत करते हैं। हमने जो गलतियां की उससे आप गुरेज करें, उन गलतियों से क्या सबक हमने सीखा वो हम आपको बताते हैं। तो मैं तो बड़ा ओपन होके पूरे दिल और जान के साथ इस एजेंडे में खड़ा हूं। जब भी आप मेरी गुफ्तगू में पैशन देखेंगे, मेरी गुफ्तगू में आपको कोई एक एलिमेंट हक और सदाकत का नजर आएगा, मेरे ख्याल में ये रियलिटी मेरे बाकी साथियों, अगर एमकेएम होती है आपकी काविशों के नतीजे में इकट्ठी, तो आप बैत करेंगे खालिद मकबूल सिद्दीकी के हाथ पर या वो करेंगे आपके हाथ पर? देखिए जाहिर है कि मैं ही करूंगा ना भाई, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं। ये तो मैंने तो 2.5 साल से ये मुद्दा उठाया ही नहीं। मैंने तो एक मरतबा 1 साल पहले जब उनसे मेरी नाश्ते पर 2 बिजनेस कम्युनिटी के लोगों के साथ मुलाकात हुई, मैंने कहा भाई मुझे आपकी सरबराही नहीं चाहिए, मैं आपके हाथ मजबूत करने आना चाहता हूं। मैं तहरीक और तंजीम को उसकी जो असल नजरियाती असास है उस पर वापस लाना चाहता हूं, जो आप भी कहते हैं। लेकिन बिगाड़ और खराबी इस कदर हो गई है और उसके कुछ लोग भी हो सकते हैं जो उसका बाइस हों, तो हमें अगर अब मिलना और मिलना चाहिए, वक्त है, तो फिर उसका मकसद ये होना चाहिए कि इज्तिमाई मफाद, भलाई और बेहतरी और इनफरादी मफाद और अना को पीछे रखना है। तो मेरे ख्याल में जो मैं आपको सारी बात कर रहा हूं, अल्लाह करे कि मेरे। लेकिन एक क्वेश्चन है, आई नो आप तो अपनी तई बड़े ऐसे से कोशिश करें, लेकिन एकदम से जो ये कोशिशें दोबारा शुरू हुई हैं, एक आम तासुरी है और ये माजी है साथ, हम उसको भूल नहीं सकते। माजी में एमक्यूएम को मजबूत किया गया पीपल्स पार्टी को माइनस करने के लिए, अब ये किया जा रहा है पीटीआई को माइनस करने के लिए, ऐसा है? देखिए हर मर्तबा ये होता है कि कोई पार्टी जो जरा सी मुश्किल में होती है ना, मिसाल के तौर पर हमसे पहले जमात इस्लामी का तूती बोलता था कराची में, अच्छा फिर उनका जाहिर है कि वो गौस अली शाह की हुकूमत थी, अफगानी साहब निकल गए मोटर व्हीकल टैक्स पर, और चौथा आखिरी साल था, इलेक्शन आने वाले थे, उनके खिलाफ एक हुकूमती क्रैकडाउन और ऑपरेशन शुरू हो गया, वो उलझ गए और उससे कराची जो है वो बहुत डिस्टर्ब हुआ। और उसी में जो महाजिरों का खास तौर पे उस वक्त जो एहसास महरूकी और आम कराची वालों का, उसको एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन साहब ने पूरी तरह से उसको जो है वो एनकैश किया, कैपिटलाइज किया और एमक्यूएम ने रिप्लेस किया जमात इस्लामी को। तो फिर आप ये कह सकती हैं कि उस वक्त अगर हमें कहीं से खामोश ताईद मिल गई, सहूलत मिल गई, इनेबलिंग एनवायरमेंट मिल गया, तो हम किसी की गुड बुक्स में जमात इस्लामी बैड बुक्स में आ गए। फिर उसके बाद जब सुने फिर हमने हिमाकतें की, हमने गलतियां की, ये जमात इस्लामी की रिपोर्ट आपसे ऊपर क्यों आ रही है लोकल बॉडी के सर्विस के अंदर? देखिए मेरी बात सुने ना, फिर हमने गलतियां की, हमने हिमाकतें की, तो पीटीआई के लिए स्पेस बन गई, तो पीटीआई गुड बुक्स में नजर आई। और मैं तो कहता हूं कि उनकी 14 सीटें नहीं थी, 6 सीटें उनको दिलाई गई। अगर 2013 में 3-4 सीटें हमने ज्यादा ली थी तो फिर 2018 में उनको भी दी गई। आज आप उनसे पूछेंगे वो इस बात का भी प्राइवेटली तो इतराफ करेंगे, वो बोलेंगे हाँ ऐसा है, क्योंकि मैं बैठ के उनसे डिस्कस कर चुका हूं और मुझसे भी कहते हैं हाँ। तो जिसका जैसा वक्त होता है, तो फिर अभी आपका वक्त आ गया फारूक भाई, आपके पीछे आ गए हैं दोस्त, अब फिर आपका वक्त आ गया।
دیکھیں میرا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کے سیاسی عمل کو بحال کرنا، تاکہ کراچی سے ہم ملک کو ایک لیڈرشپ دے جو اصل تبدیلی کا ایجنٹ ہو، جو کہ نیٹ ورک اور آرگنائزیشن کے ساتھ جو خلا نہ چھوڑے. دیکھیں جماعت اسلامی کا نیٹ ورک آرگنائزیشن تھی، اس کو دیکھیں فریہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، جماعت اسلامی کا نیٹ ورک آرگنائزیشن تھی. اگر اس کا برا وقت آیا اور ہمارا اچھا وقت آ گیا، ہمیں رائز مل گیا، تو ہمارے پاس بھی آرگنائزیشن نیٹ ورک تھا. لیکن جب ہم ہٹے تو پی ٹی آئی کو موقع مل گیا، پی ٹی آئی کو فیسیلیٹیشن بھی مل گئی، انیبلنگ انوائرمنٹ، 14 سیٹیں بھی نکل آئی، لیکن گراؤنڈ پر نیٹ ورک اور آرگنائزیشن نہیں ہے. یہ آج ہی ہمارے رپورٹر نے ہمیں سروے بھیجے ہیں فاروق بھائی جو لوکل باڈی کے، اس میں تو جماعت اسلامی کا ریوائول نظر آ رہا ہے. آپ کے پاس بھی آئی ہوں گی یہ رپورٹس، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پہلے سے تو بہت ریگین کرتے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں نا، جب ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی ایک ساتھ حکومت میں ہو وفاق میں، اور وہ صوبائی خود مختاری 18ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی کا جو ہوا ہے اس کو اپنے پر طاری کر لیں، اس ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو لگا دیں، اور انفراسٹرکچر میں وہ 1100 ارب کی بات کریں، 30 ارب روپے 3 نالے صاف کرنے میں لگے، 750 ارب روپے وہ پچھلے سال کے بجٹ میں دیکھے گئے تھے عمران خان صاحب، تو اس میں سے ایک ڈھیلا ایک پیسہ نہیں ملا. نہ K4 65 کروڑ گیلن اضافی پانی کا منصوبہ آگے بڑھا، نہ سرکولر ٹرین کا منصوبہ آگے بڑھا، نہ کچرا اٹھانے کا اور گٹر کا نکاسی آپ کا کوئی نظام ریویمپ ہوا. تو اس کا مطلب پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم بھی برابر کی ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کے پاس صوبائی خود مختاری کے بعد تھوڑا زیادہ اختیار اور کنٹرول ہے، اور ان کے پاس یہ ایس بی سی اے ہے، کے ڈی اے ہے، کے ایم سی بھی اب میئر کے بعد انہی کے پاس ہے، اور میئر تھا بھی تو اس کے پاس وہ اختیارات نہیں تھے. بات وہ بھی صحیح ہے. تو اب یہ ساری باتوں کو لے کر ذمہ دار تو سبھی جماعتیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سے شروع کر رہا ہے. لیٹس سے کبھی وہ اپوزیشن میں بھی بیٹھے گی یا گورنمنٹ میں ہی رہے گی؟ میں تو ان سے ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے، یہ ڈی لیمیٹیشن پہ آپ نے جو ایک سٹینڈ لیا، میں خوش ہوں. میں خالد مقبول صدیقی بھائی کی اس پالیسی کو سپورٹ کرتا ہوں. پی ٹی آئی کو چھوڑنے کی پالیسی کو میں نے سپورٹ نہیں کیا. 3 سال میں چھوڑ دے، چوتھے سال نہ چھوڑتے، برے وقت میں نہ چھوڑتے، اور چھوڑ کے گھر بیٹھتے، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ان کے خلاف نہ جاتے. آپ کا ووٹ بینک آپ سے ناراض، اور پھر آپ نے چھوڑا تو ان کو پھر آپ نے پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا لیا، اور اس نے بھی جس طرح بیٹا دیا. اب تو خان صاحب اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم والے ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ چلے جاؤ وی او این سی کے ساتھ. آپ سے کسی نے شیئر کیا ایم کیو ایم سے کہ ہم پہ پریشر ہے؟ اب دیکھیں، سارے ایم کیو ایم والوں کے سوال مجھ سے نہ کریں، مجھے بھی پوری طرح سے ہم آپ کو ایم کیو ایم میں ڈال چکے سر، ہم نے ڈال دیا آپ کو، تو میں پھر ان کے بریف دیکھیں نا. لیکن میں یہ تو خالد بھائی جواب دیں گے نا، کچھ سوال تو ان کے لیے بھی رہنے دے نا. اگر سارے سوال مفروضوں پہ کرنے اور میرے تجربوں پر مجھ سے تجزیہ اور تبصرہ کرانا ہے، لیکن لگتا کیا آپ کو وہ جو ہے نا وہ صحیح بات شاید نہ آ سکے، کوئی نہ کوئی وسپر سم تھنگ، یا ان کا اپنا فیصلہ؟ دیکھیں میں تو سمپلی یہ کہتا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم کی فیصلہ سازی اور پالیسی سازی پر یہ سوال بار بار تجزیہ نگار، تبصرہ نگار، اینکر، خبریں، رپورٹر نکال رہے ہیں، تو ایم کیو ایم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کتنا ڈیپینڈنٹ ہے اگر ایسے فیصلے ہم نہیں کر پا رہے اور کوئی ہمارے فیصلے کر رہا ہے. بھئی میں نے تو ایک چیز کا ہنڈیا چوراہے پہ پھوڑی تھی، جب 17 دن تک میں نے کوشش کی کہ معید انور کو میں سپورٹ کروں. عامر خان کی ناراضگی ختم ہوئی؟ دیکھیں وہ بھی میرے سے تو ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، خالد بھائی بتا سکتے ہیں پارٹی میں کیا ناراضگی ہے، کیوں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ پارٹی کا ویژن کیا ہے، اس میں آگے بڑھنا ہے، اور اس میں اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی رکاوٹ ہے، تو رابطہ کمیٹی فیصلہ کرے. ٹھیک ہے، یہ مطلب بالا ہی بالا اوپر ہی اوپر نہیں ہونا چاہیے کہ لگے کہ کسی کا رول کم ہو گیا، کسی کا رول زیادہ ہو گیا. ڈنکے کی چوٹ پہ فیصلے ہونے چاہیے. جیسے مجھے نکالنے میں کتنی بہادری اور کتنی جرت کا مظاہرہ کیا گیا تھا کہ 24 ووٹ نہیں تھے، 21 تھے، لیکن پھر بھی کہا گیا کہ فاروق بھائی ہٹ گیا. فاروق بھائی نے بھی کہا چلو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کرتے، جو ہو گیا ہو گیا. لیکن نصیحتیں کرتا رہا، سمجھاتا رہا کہ پی ٹی آئی کو نہ چھوڑو، کہتا رہا پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے بجائے بی این ایم کی طرح وزارتیں مت لو، اور وزارتیں وہاں بھی لی، یہاں بھی لی، اور صوبے میں بھی لینے کی تیاری کرو. ڈی لیمیٹیشن پہ لڑ بھی رہے ان سے، سینسس پہ بھی انہی سے لڑ رہے ہو. تو جب ساری لڑائیاں انہی سے، فنڈ بھی وہ نہیں دے رہے، پروونشل جو سیفٹی وہ کمیشن ہے، فائنانس کمیشن، وہ نہیں بنا رہے. 2013 کے آرٹیکل 140 ہے کہ میری پٹیشن سپریم کورٹ سے تھرو ہو گئی، وہ 2013 کے قانون میں تبدیلی نہیں کر رہے، ترمیم نہیں کر رہے، پھر بھی آپ پیپلز پارٹی کی گود میں جا کے بیٹھے. آپ نے دیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. اہم معاملات پہ بتایا فاروق ستار صاحب نے. کراچی کی ڈیولپمنٹ بھی یقیناً اہم ہے، اس پر بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. دوسرے پنجاب میں بھی صورتحال
بہت دلچسپ ہوتی جا رہی ہے. انٹل مائی نیکسٹ شو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.